and behind British lines and followed by mass attack targeted army to achieve the legendary victory over the British in 1780 and paved the ways for research in rocket technology for other purposes during modern world. The first iron cased and metal cylinder rocket artillery made from iron tubes were developed by the weapon suppliers of Tipu Sultan and his father Hyder Ali in the 1780s. The rocketmen were trained to launch their rockets at an angle calculated from the diameter of the cylinder and the distance of the target. Some of these rockets could fly 1,000 yards. In contrast, rockets in Europe were not capable of reaching distances anywhere near as great. Tipu Sultan championed the use of mass attacks with rocket brigades within the army, and he wrote a military manual on it. He successfully used these metal cylinder rockets against the larger forces of the British East India Company during the Anglo-Mysore Wars. The Mysore rockets of this period were much more advanced than what the British had seen. With the effect of these weapons on the British during the second, third and fourth Mysore Wars in 1792 was sufficiently impressive to inspire the British to develop their own rocket designs. Several Mysore rockets were sent to England, who then took an active interest in the technology and developed it further during the 19th century. Abdul Kalam's pride in military rockets of Tipu Sultan displayed at NASA. At NASA's Wallops Center, Kalam observed a painting that was hung in the reception lobby depicting a battle scene in which rockets are being launched against oncoming troops. Curiously, the soldiers launching the rockets were all dark-skinned, while the targets of the rockets were white-skinned troops in that appeared to be British uniforms. Kalam took a closer look and realized that the painting was of a battle between Tipu Sultan's army and colonial British troops on Indian soil. Tipu Sultan is considered, along with his father Hyder Ali, as a pioneer of rocket development. Kalam was quite amazed that an Indian was being honored at a NASA facility. While back home, most of his fellow Indians had forgotten about Tipu Sultan. Over 200 years later, the Ministry of Defense has finally decided to give Tipu and Srirangapatna their due when it announced it would mark the rocket code, the laboratory where Tipu tested his mini missiles at the birthplace of rocket technology. Tiger of Mysore, Tipu Sultan designed, manufactured and fired the world's first war-use rocket in the late 1790s. After decades of neglect, the birthplace of rocket and missile technology rocket code in Srirangapatna has got its due from the Union Defence Ministry. The historic site where Tipu manufactured rockets will be preserved and converted into a rocket museum. Historians say after the fall of Tipu in 1799, 600 launchers, 700 serviceable rockets and 9,000 empty rockets were found in the rocket code. Two of the specimens are still preserved in Royal Artillery Museum in London. With our deep heart, we salute the Tiger of Mysore, Tipu Sultan Shahid, for serving the nation with sacrifices and for his contributions. India will never ever forget this great personality. तैगों के साये में हम पलकर जवां हुए हैं, तैगों के साये में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, तलबा का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हम सब के इल्म में है कि आज का ये दिन हम टीपू डे के तौर पर मनाते हैं और इसका मकसद यही है कि हमारे इन नौनिहालों में, इन अज़ीज़ तलबा और तालिबात में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमहुल्लाह की शख्सियत को उनके सामने पेश किया जाए ताकि यह आइंदा चल कर अपनी ज़िंदगी में आपके औसाफ़ हमीदा को ला सकें और फिर उसके बाद नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहे। इसी मकसद के तहत कभी यौम उर्दू मनाया जाता है तो कभी यौम टीपू मनाया जाता है और फिर मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जाते हैं ताकि इन बच्चों में निखार पैदा हो और अपने असलाफ़ की तारीख़ इन बच्चों के सामने लाई जाए। मोहतरम हाज़रीन, हमें ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि जिस अज़ीम
شخصیت کے نام پر آج کا یہ دن منایا جا رہا ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ۔ حضرت شہید سے بے انتہا والہانہ محبت رکھنے والی شخصیت اس وقت ہمارے درمیان ہے۔ میری مراد ہم سب کے استاذ محترم پروفیسر بی شیخ علی صاحب۔ آپ کی شخصیت، آپ کا علم، آپ کا قلم، کوثر و تسنیم سے دھلی زبان اردو سے آپ کا تعلق، اور آپ کی خوشخط، آپ کی کتابیں اور خود آپ کی اپنی شخصیت، یہ سارے وہ پہلو ہیں جن پہلوؤں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ریاست کرناٹک کا ایک ایک فرد جو کسی بھی تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتا ہے آپ کی شخصیت سے بخوبی واقف ہے۔ اس وقت وہ عظیم ہستی ہمارے درمیان میں ہے، اور ہم سب کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی 10 نومبر ہی کو آپ کی بھی پیدائش ہوئی۔ 10 نومبر 1925 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یوں سمجھے تقریباً زندگی کی 90 بہاریں آپ دیکھ چکے ہیں، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ بخیر و عافیت ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ پوری تندہی کے ساتھ، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ آپ زبان اردو کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ اس خدمت کو بے حد قبول فرمائے۔ اس موقع پر پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی خدمت میں تہنیت۔ May I request now Mr. Nazullah to come and felicitate on behalf. I request Mr. S.C. Ajim, Special Officer, Oceanic Trust, to come on behalf of Oceanic Trust. पद में वो भारत की जानिब से Mr. Saikam from Thinking Jamia Masjid, I request him to come and outline. Mr. Mushtaq is here, please come. Unko district.
انہوں اپنی جانب سے 3 انسٹالمنٹ میں دسمبر، جنوری، فیبروری میں 50 لاکھ کا تحفہ اس موقع پر دیں گے. So we are grateful to him that on this occasion he has given a big article gift to the community. And his condition is we should name this hall as a Tipu Hall. We will accept his suggestion and will name this as a Tipu Hall. Thank you very much, sir. پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے. محترم حاضرین، پروفیسر بی شیخ علی صاحب کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اقوال زرعی اور پھر آپ کی رشحات قلم کے بارے میں کیا کہا جائے. ابتدا میں کہا گیا کہ تقریباً 40 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور ان کتابوں پر اگر آپ کی نظر پڑے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس عنوان کا بھی آپ نے انتخاب کیا اس عنوان کا یوں سمجھیے آپ نے مکمل حق ادا کر دیا. اور اللہ کا احسان ہے کہ کوثر و تسنیم سے دھلی زبان اردو پر جہاں آپ کو عبور اور فوقیت حاصل ہے، وہی زبان کنڑ ہو، انگریزی ہو، اور پھر بہت خوشی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ زبان فارسی میں بھی آپ کو ید طولہ حاصل ہے. اللہ کا احسان ہے کہ کئی زبانوں پر آپ ید طولہ رکھتے ہیں، آپ کو عبور حاصل ہے، اور آپ کی کتابوں کا جب مطالعہ ہوتا ہے تو اس کا بخوبی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ریاست بھر میں نہیں بلکہ ملک بھر میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ پر شاید ہی کسی نے اتنا لکھا ہو جتنا حضرت نے لکھا ہے. یہ آپ کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے اجاگر کیا اور قلم بند فرمایا اور کتابی شکل میں اسے اپنے سامنے پیش فرمایا. اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چونکہ یہاں شہر کے مختلف اور معطر حضرات تشریف رکھتے ہیں، مختلف دینی، ملی، دفاعی اور تعلیمی اداروں سے یہ حضرات تعلق رکھتے ہیں، ان حضرات کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کے اس اہم موقع پر خوشی ہے کہ جناب قوم کے رہبر و رہنما، فخر ملت جناب الحاج عتیق احمد صاحب اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، جو 30 سال سے زیادہ عرصے سے تقریباً جامع مسجد میں گزارش کرتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی جن 2 کتابوں کا اجرا عمل میں آنے والا ہے، اعجاز حال اور افتخار آزاد، ان 2 کتابوں کے بارے میں مختصر تعارف پیش فرمائیں. الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج کے اس یادگار اجلاس کے صدر محترم علی جناب سید ضمیر پاشا صاحب، فاؤنڈر الامین موومنٹ ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب، پروفیسر پی شیخ علی صاحب، مدیر اعلیٰ روزنامہ سالار اور سالار ویکلی، شری پی این سرینواس-چاری صاحب، علی جناب سی ایم علیم اللہ خان صاحب، سیکرٹری سالار پبلیکیشنز ٹرسٹ، علی جناب یونس محمد صاحب خازن، سالار پبلیکیشن ٹرسٹ، علی جناب محمد سیف اللہ صاحب، سیکرٹری الامین ریزیڈینشل اسکول ٹرسٹ، میرے رفقائے کار ٹرسٹی حضرات سالار کے، علی جناب سید نور الامین انور صاحب، اقبال بیگ صاحب، علی جناب افتخار احمد شریف صاحب،
مدیر سالار، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ سالار پبلیکیشن ٹرسٹ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہندوستان کی دو عظیم شخصیتوں کے کارناموں کو کتابی شکل میں محفوظ کر دیں۔ ان دونوں ہستیوں کی حیات و خدمات اور کارناموں کے متعلق مدیر اعلیٰ سالار محترم پروفیسر بی شیخ علی صاحب نے خستوار مضامین شائع فرمائے تھے۔ اخبارات میں چھپے مضامین چاہے کتنے بھی عام ہو، 24 گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، اس لیے سالار پبلیکیشن ٹرسٹ نے ان مضامین کو یکجا کر کے کتابی شکل میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ کتابیں ہماری آئندہ نسل کے لیے بھی محفوظ رہ سکیں۔ اب میں ان دونوں کتابوں کا مختصر خاکہ، مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کروں گا، سماعت فرمائیں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہماری عظیم المرتبت ہستیوں کے صف اول میں آتا ہے۔ ان کی فکر و نظر کے کئی گوشے تھے: دین و مذہب کے شیدائی، سیاست و صحافت کے غازی، آزادی و حریت کے دلدادہ، علمی و ادبی میدان کے شہسوار، تحریر و تقریر میں سحر انگیز کمال اور ساحران مغرب کے حریف۔ ان کی شخصیت غیر معمولی صلاحیتوں کا مجموعہ تھی۔ ان کی قیادت اس وقت ابھری جبکہ سر سید کا کرشمہ علی گڑھ تحریک عروج پر تھی۔ مولانا کی قیادت کا باغ و بہار 1939 سے شروع ہوتا ہے، جبکہ وہ سیاسی افق پر انجم داما کی طرح چمک اٹھے۔ مسلسل 7 سال 1946 تک کانگریس کے صدر رہے اور تاریخ ساز کام کر دکھائے۔ ان کا تیار کردہ کابینہ پلان اگر عمل میں لایا جاتا تو ملک کا بٹوارا کبھی نہیں ہوتا۔ مولانا کو اگر سیاست میں ناکامی ہوئی تو دیگر امور میں یعنی دین و مذہب، علم و ادب، صحافت و ثقافت میں حد درجہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کی دینی و ملی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ان کا ترجمان القرآن، تذکرہ، الہلال والبلاغ، صدائے حق، قرآن کا قانون، عروج و زوال، ان کی اجتہادی شان، ان کا صوفیانہ رنگ، ان کے مقالات اور دیگر تصانیف ہمارے علوم و فنون و تاریخی ورثے کا ایک اہم خزانہ بن گئے ہیں۔ ان کی سورہ فاتحہ کے صرف 7 آیت پر 550 صفحے سیاہ کر ڈالے۔ ان کی صحافت، ذہانت، فراست، تمکنت، وقار، تحریر، تقریر، بے نیازی و بالغ النظری، سب کچھ ایسی باتیں تھیں کہ گویا قدرت نے تخلیق کا ایک نادر سانچہ ڈھال کر انہیں وجود میں لا کر پھر اس سانچے کو فوراً توڑ دیا تاکہ ان کا ثانی کوئی اور تخلیق نہ پائے۔ ایسی عظیم ہستی پر ہمارے سالار کے مدیر اعلیٰ نے 40 مضامین سالار میں شائع فرمائے، جو کتابی شکل میں شائع ہو کر افتخار آزاد کے نام سے آج انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گے۔ اسی طرح حضرت حالی یہ تعلق سے میں چند جملے کہنا چاہوں گا۔ حضرت مولانا الطاف حسین حالی کا نام اس برصغیر کے کروڑوں انسانوں کے دل پر ادب و احترام کی مہر لگا چکا ہے۔ وہ ایک ایسے پاک دل، پاک باز، ولی صفت و ہمدرد انسان تھے
جن کے سینے میں سارے جہاں کا درد تھا اور اس درد کا تدارک بھی انہوں نے سوچ رکھا تھا۔ قدرت کی طرف سے اپنی صوفی کا دل، فلسفی کا دماغ اور شاعر کے جذبات بخشے گئے تھے۔ وہ انہی کام میں لا کر انسانوں کی سبو حال کو دور کرنا چاہتے تھے۔ ملک اور ملت پر ان کے کئی احسانات ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مسلمانان ہند کے زاویہ نگاہ کو ایک اخلاقی و تہذیبی شاہراہ پر ڈال دینا تھا۔ ان کے دل و دماغ پر ماضی و حال کا نقشہ کندہ تھا۔ مسلمان کیا تھے اور کیا ہیں، اس پر انہوں نے بہت غور کیا۔ ماضی کی شان اور حال کی پستی انہیں مجبور کر دی کہ کچھ کیا جائے۔ وہ سر سید کے رفقائے کار میں سے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اندر نئی روشنی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ وہ نئی روشنی تھی جدید علوم کی تحصیل، اندھی تخلیص احتراز، اخلاقی کمزوریاں جیسے تناسانی، تنگ نظری، اسراف سے انحراف اور تحقیق، تفتیش، تدبیر، تنظیم، فن و حرفت سے لگاؤ وغیرہ۔ مولانا دیکھ رہے تھے کہ دیگر اقوام ترقی کی راہ پر گامزن نہیں، مگر مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ مسدس جب چھپی ان کی تو سارے معاشرے میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ آپ کی نظمیں، خطات، رباعیات، غزلیں، قصیدے اور مثنویاں ایسے عالمانہ، عارفانہ اور حکیمانہ ہیں کہ آپ کو وجہ طور پر سعدی ہند کہا گیا۔ مولانا صرف شاعری کے قاضی نہیں تھے بلکہ نثر نگاری میں بھی یکطولہ رکھتے تھے۔ تنقید نگاری، سوانح نگاری اور تاریخ نویسی میں انہوں نے کمال کر دکھایا۔ مولانا کا اصل مقصد ملت کی فلاح و بہبود تھا۔ علم و ادب، شعر و شاعری، تصنیف و تالیف سب ذرائع تھے جن کی توسط سے طوفان میں پھنسی قوم بغیر سال تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق کے صفحے صفحے سیاہ کر دیے، سر سید کے دستے بازو بن گئے، تعلیم نسواں کی بنا ڈالی، سیاسی، سماجی، تعلیمی اور تہذیبی ہر تحریک میں سے حصہ لاتے رہے، قوم کو ابھارتے رہے، غیرت دلاتے رہے۔ آپ نے تلقین کی کہ علم و عمل کے میدان میں کود پڑو، عقل و شعور سے کام لو، تقلیدی، جذباتی، اسرافی روش چھوڑ دو، خود غرضی، خود فروشی، خود پسندی ترک کر دو، فرش شناسی، فیاضی، تحقیق، تفتیش اختیار کرو، عزم و استقلال، ہمت و حوصلہ، صبر، تحمل، اتحاد و اتفاق، محنت و مشقت کی شاہراہ پر چل پڑو۔ اخلاقیات کا یہ سبق مولانا کے قلم سے ابلتا تھا اور کہ قوم کے ذہن و ضمیر میں اتر جاتا تھا۔ خود مولانا کی سادگی، صفائی، سچائی، پاک دلی و پاک بازی قوم کے لیے شمع ہدایت بن چکی تھی۔ مسرت کا مقام ہے کہ ایسی عظیم ہستی پر ہمارے مدیر اعلیٰ نے کئی 40 مضامین لکھے جو کہ آج کتابی شکل میں اعجاز عالی کے نام پر آپ کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی پروفیسر پی شیخ علی صاحب کے لکھے گئے مضامین کی 4 کتابیں، ارمغان سالار، انوار اقبال، افکار شملی اور آثار جوہر سالار کی طرف سے کتابی شکل میں شائع ہو چکے ہیں، اور آج مولانا آزاد اور مولانا حالی پر لکھے گئے مضامین کی 2 کتابوں کا اجرا عمل میں آئے گا انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ دونوں کتابیں ان 2 عظیم ہستیوں کی حیات و خدمات اور ان کے کارناموں کو یاد رکھنے اور ان سے استفادہ کرنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اخبار سالار نے شروع سے ہی جہاں اردو زبان کی ترقی و ترویج میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، مسلمانوں کے مشہور و معروف شخصیتوں کی حیات و خدمات کو اجاگر کرنے اور ان کے افکارات اور خیالات کو عوام تک پہنچانے کا کام بھی کیا ہے۔ اخبار سالار کا خدمت کا یہ 50واں سال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس کی گولڈن جبلی، اس کے شائن شان منائی جائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مختلف اجلاس، مشاعرے اور مقابلوں کا انعقاد زیر غور ہے، اور ایک خصوصی ضمیمہ سالار سے متعلق شائع انشاءاللہ کیا جائے گا۔
اور ایک عالیشان اجلاس منعقد ہوگا جس میں ملک کی خداور شخصیتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ میں اس موقع پر گزارش کرتا ہوں کہ اس خصوصی زمینے کے لیے آپ حضرات بھی اپنے تجربات، احساسات اور تخلیقات ہمیں روانہ فرمائیں تاکہ انہیں اس زمین میں شائع کیا جا سکے۔ جہاں تک سالار کے مدیر اعلیٰ کا سوال ہے، آپ تعاقب کے محتاج نہیں، اس عمر میں بھی آپ متحرک اور اپنی معمولات کے پابند ہیں۔ اس وقت پورے ہندوستان میں آپ کے بائے کا تاریخ دان اور مسلم مسائل کو جاننے والا شاید ہی کوئی موجود ہوگا۔ میں سالار پبلیکیشن ٹرسٹ کی جانب سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب کریم صحت کے ساتھ آپ کی عمر دراز کرے تاکہ آپ ملت کی خدمت میں کوشاں رہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صحافت کی اعلیٰ قدروں کا علمبردار روزنامہ سالار کا یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پروفیسر بی شیخ علی صاحب کے ان مضامین کو کتابی شکل دے کر ہمارے ان نونہالوں کے لیے ایک ذخیرہ بنا دیا۔ اب اس کے بعد جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا وہ منظر انشاءاللہ پیش ہوگا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب سے ہم ادباً گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب افتخار آزاد کا اجرا فرمائیں۔ بزرگ میرے فلاسفر گائیڈ لیڈر جناب ڈاکٹر شیخ علی صاحب، تحریک کے ساتھیوں، اساتذہ، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں جب بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے مقام مکرمہ جاتا ہوں اور جب بھی میری نظر آب زمزم پہ پڑتی ہے مجھے جناب شیخ علی صاحب یاد آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے آب زمزم کے نیچے چھپا بہت بڑا سمندر ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے۔ جناب شیخ علی صاحب بھی علم کے سمندر ہے۔ چھپے ہوئے علم کے سمندر ہیں اور جیسے آب زمزم ہم جا کے لاتے ہیں، ہر سال انہوں دو بہترین کتابیں نکالتے ہیں۔ اب تک ڈاکٹر صاحب کے لکھے ہوئے کتابیں ہم جمع کریں ایک لائبریری بن جا سکتی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ گزر شخصیت کے زمانے میں ہم زندہ ہیں تاکہ ہم بول سکیں گے ہمارے بچوں کو ہم شیخ علی صاحب کو دیکھے تھے، ان کے ساتھ بھی تھے۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے میرا بہت قریبی تعلق ہے۔ میں کبھی بھی جو بھی دینی یا دنیائی معاملات میں، خاص کر دینی معاملات میں میرے کچھ معلومات کرنا ہے، ان سے فون کر کے بول لیتا ہوں۔ موت کی پہلے زندگی، انتقال کے بعد کی زندگی، سب ان سے مشورہ کر لیتا ہوں۔
جیسے میں نے عرض کیا اللہ کا فضل ہے کہ ڈاکٹر شیخ علی صاحب ہمارے درمیان میں ہیں اور ان کی صلاحیت سے اسلام ملت قوم ملک کو بہت فائدہ ہوا. اب رہا یہ ادارہ، یقین مانیے سب سے غریب عالمین کی ادارہ یہ ہے. سیف اللہ کو پوچھئے اسے پرمنٹ سورس آف انکم کیا بھی نہیں ہے، مگر میں سیف اللہ سے بولتا ہوں سیف اللہ تمام اداروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی انسان کو کھڑا کر کے کام لیتے ہیں، یہ تمہارا ادارہ ہے جو ڈائریکٹ جو ہے مداخلت کرنے کا مطلب. جب سے یہ ادارہ ہم شروع کرے ہیں عمارتیں کچھ کام چلتا ہی رہتا ہے. کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں جو نیا حل ہو جاتا ہے. مثلا کل پانی کا ذرا مسئلہ آ گیا تھا، کہیں سے غیبی مدد آئی تو بہترین بورویل ہو گئے، تو بہترین ٹینک ہو گئے، پانی کا مسئلہ ہو گیا. ہمیشہ آپ دیکھیے بیٹھے ہم حال میں تمیر بادشاہ ضبطے تھے، اس کے پہلے اللہ کا فضل ہمارے مسلمان آفیسر تھے، پوری کوشش کر کے یہ حال رو کے چلے گئے، مگر حکومت اس کی ہے. سمیر پاشا صاحب آئے، جیسے کرسی سنبھالا یہ حال سینکشن کر دیا. سمیر پاشا آپ کو معلوم ہونا عالمین کے طالب علم ہے، آپ کہیں بھی دنیا میں جاؤ تو ہمارا طالب علم مل جاتا. پھر یہ حال بنانا تھا، اور ایک طالب علم اقبال احمد نے وہ بہترین حال بنا دیا. یہ حکومت کے پورے پیسوں نہیں بنا، حکومت سے کچھ پیسہ ملا اور اچھی خاصی رقم اقبال احمد بیگ صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا. میں اقبال احمد صاحب کو بیگ لے کے آ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمیشہ اپنے طاقت سے بڑھ کے قوم پر پیسہ خرچ کیا، اللہ کا کرم ہے. اب دیکھیے یونس سیٹھ صاحب تو میرے خیال سے اگر 50 لاکھ مل گئے تو تقریباً 1 کروڑ روپے اب تک ادارے کے دے کر. نہ مانگے نہ سوچے، حکومت خدا کریم جو ہدایت آئی عمل کام شروع ہو گیا. اور 50 لاکھ میں بہترین ایسا بہترین حال بنائیں گے اقبال احمد جو ہے بنگلور رورل میں بنگلور سٹی کے بہترین حال میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ حکومت خدا کریم چلتی ہے، اس کے خزانے پہ بھروسہ کر کے جاؤ تو ہم صرف ہم ناچیز ہیں، ہمارے سے کام لیتا ہے، وہ برابر ہم ذریعے ہیں. ڈائریکٹ تو اللہ ملا کے پیسہ نہیں خرچ کرتے تھا، ہمارے ذریعے کئی یونس سوٹ کے بھیج دیتے ہیں، کئی ہمارے شیخ داؤد صاحب کو بھیج دیتے ہیں، کئی اقبال احمد صاحب کو بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے مدد چلتے رہتے، کام چلتا رہتا ہے. اور یہ ادارہ آپ کو معلوم ہے عالمی تحریک کے ادارے ابھی تقریباً 250 ہو چکے ہیں پورے ہندوستان میں، مگر یہ ادارہ عالمی تحریک کا مرکز ہے. اور صرف عالمی تحریک کے لیے نہیں، آپ کو سن کے تعجب ہوگا جب یہ الیکشن آتا ہے فوج یہاں کے ٹھہرتی ہے. اسٹیٹ لیول کے کوئی کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بچوں کو یہاں ٹھہراتا ہے. NCC کیمپ ہوتی ہے پورے اسٹیٹ کے لیے، بچے یہاں کے رہتے ہیں اور اتنا خوش ہو کے جاتے ہیں. یہ ادارہ حضور کے نام کی برکت، اتنے سال ہم نے ملت کی خدمت کری، کوئی اس کو تہذیب نہیں دیکھا. یہ بولتے بہت سیکیور ادارہ ہے اور یہ جو ہے ایک نمونہ ہے ہندوستان کے لیے، جہاں مسلمان وہ بھی اچھا رہ سکتا ہے، قوم کی بھی خدمت کر سکتا ہے، ملک بھی کرتا ہے، انسان بھی کام کر سکتا ہے. میں سیف اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو یہ کام کے لیے چن لیا ہے، بہت بڑھیا کام ہے. بس ہم کیا ہے ناچیز ہیں، دیکھتے رہیں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے اور الحمدللہ کام ہوتا رہے گا. یہ سب آپ کے سامنے کچھ راز کی باتیں میں آپ نے پیش کر دیا. دعا کرتے رہیے جناب شیخ علی صاحب کے عمر اور صحت کے لیے، دعا کرتے رہیے سیف اللہ صاحب کے صحت اور کامیابی کے لیے، تاکہ ہم آگے بڑھیں اور یہ ادارے کی ترقی
صرف ادارے کی ترقی نہیں، ملت، ملک اور انسان کی ترقی. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، سچ فرمایا آپ نے کہ پروفیسر بی شیخ علی صاحب واقعتاً علم کا گہرا سمندر ہیں. جس مضمون کو بھی آپ اختیار کرتے ہیں اس مضمون کا حق ادا کر کے رہتے ہیں. اس کے بعد میں پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی ایک اور کتاب اعجاز حالی، اس کے اجرا کے لیے جناب الحاج محمد عتیق احمد صاحب سے ادباً ملتمس ہوں